Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the next video that is relating to ISA 315. That is for identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding of the entity and its environment. ठीक है, हमने इस स्टैंडर्ड, ये आपको पता है कि प्लानिंग फेज से रेलिवेंट स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिसमें हमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, उसको असेस करना है कि वो कितना है, कम है, ज़्यादा है, ठीक है, किस तरह असेस करना है, थ्रू दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, बड़े लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट है, इसी से पूरा स्टैंडर्ड डिफाइन हो रहा है आपका। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी क्या है कि वो आया कि वो एक कंपनी है, वो एक AOP है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी है। इससे आपको पता है कि इनसे ना चीज़ें डिसाइड हो रही होती हैं, मतलब यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से हैं, हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट होगी उसके यूज़र्स कौन हैं, उस हिसाब से जो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। हमारे जो है एरियाज़ जो हम प्लानिंग स्टेज पे डिफ़ाइन करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, वो हमारे इसी से डिसाइड हो रहे होते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंटिटी की जो है, क्या है कंपनी है, क्या है, किस बिज़नेस में इन्वॉल्व है, जिस बिज़नेस में इन्वॉल्व है आजकल मार्केट में उसकी क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, मतलब मार्केट में क्या चीज़ें जो है ना चल रही हैं जिससे वो बिज़नेस उसका इम्पेक्ट हो रहा है, उसका ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, वो एक क्लोजली हेल्ड एंटिटी है या वो एक मतलब पब्लिक गवर्नड एंटिटी है, गवर्नमेंट गवर्नड एंटिटी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें इस एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेने से पता चलती हैं और फिर ही हम अपने जो है ना ऑडिट प्रोसीजर्स को प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर फिर हमें कोई रिस्क नज़र आए, कोई आइडेंटिफाई हो रिस्क, तो फिर हम उसको असेस करते हैं कि उसकी मतलब जो जिसे कहते हैं कि उसकी एक्सटेंट क्या है, ठीक है, वो कितनी कैसा रिस्क है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, क्या है। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में वो एंटिटी ऑपरेट कर रही होती है हमने उसको भी आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, ठीक है। मतलब वो इन्वायरमेंट क्या है, मतलब उसका लीगल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, जिस जुरिस्डिक्शन में वो एंटिटी रजिस्टर्ड है उसके लॉज क्या है, रेगुलेशंस क्या है, ठीक है, उसका मार्केट किस तरह उसकी चल रही है, मार्केट पे क्या इम्पेक्ट है, मार्केट में जो करेंसी फ्लक्चुएशंस हैं, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस हैं, जो इन्फ्लेशन है, कोई मार्केट रिस्क है, वो कैसी एंटिटी पे इन्फ्लुएंस हो रही है उस एंटिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें उस एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग से, उसके इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें पता चल रही होती हैं और उसी को लेके हम अपने ऑडिट एग्जीक्यूशन को प्लान कर रहे होते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और फिर उसके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने इसको कैसे लेकर चलना है ऑडिट को, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है जी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कौन से हैं। हम एंटिटी की रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है कि अंडरस्टैंडिंग और एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और उसके इंटरनल कंट्रोल्स की, ICs की, ठीक है। उससे हमें क्या पता चलता है रिस्क का, और ये पता चलता है कि वो रिस्क किस लेवल पे है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे रिस्क है या अजर्शन लेवल पे रिस्क है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे रिस्क क्या है, कोई हाई रिस्क है, लेट्स सपोज जैसे कि जो मैनेजमेंट है ना वो कोई इतनी रिप्यूटेबल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई नई मैनेजमेंट है, उसमें कोई बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं या कोई वाइडली जो जिसे कहते हैं कि एक्सपोजर रखने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क है। या जो मैनेजमेंट है उनकी इंटेग्रिटी पे डाउट है, वो कोई लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि वो कोई सियासी लोग हैं, उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है, तो ये भी एक जो है ना रिस्क है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे रिस्क है, ठीक है। या अगर कोई एंटिटी है अजर्शन लेवल पे रिस्क क्या हो जाता है, मैं अजर्शन लेवल आपको बता दूं कि अजर्शंस क्या है। अजर्शन बेसिकली क्या है, आर दी क्लेम्स दैट इस्टेब्लिश वेदर और नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयरली प्रेजेंटेड इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। अजर्शन क्या है आपको पता है, अजर्शंस होती हैं मतलब बैलेंस शीट की आइटम्स जो होती हैं उनकी अलग अजर्शंस हैं, जो जिन्हें हम अकाउंट बैलेंसेस कह देते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस की हैं उनकी अलग अजर्शन है जिन्हें हम क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स कह देते हैं, ठीक है। जैसे कि अकाउंट बैलेंस की अजर्शन कौन सी है जो कि बैलेंस शीट से रेलिवेंट है, पीरियड एंड पे जिन्हें हम देख रहे होते हैं, वो है एग्जिस्टेंस। मतलब लेट्स सपोज क्लाइंट कहता है कि हमारे पास इतने एसेट्स हैं, क्या वाकई एग्जिस्ट करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास ये फलां जगह भी जगह है, ज़मीन है, वो भी हमारा प्लांट है, ये है हमारा वो, ठीक है। तो क्या वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं या सिर्फ बुक्स की हद तक है, ठीक है। तो ये एग्जिस्टेंस की अजर्शन है कि अगर इस अजर्शन क्या है, क्लेम है
کہ یہ جو چیزیں ہیں واقعی ہیں اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. ویدر اور ناٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آر ٹرو اینڈ فیئرلی پریزنٹڈ. ٹھیک ہے. رائٹس اینڈ اوبلیگیشن کیا ہے؟ کلائنٹ یہ تو کہہ دے کہ وہ جگہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے ہمیں دکھا بھی دی کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اتنی زمین ہے، تو کیا یہ کلائنٹ کی اونرشپ میں بھی ہے، ان کا اس کے پاس رائٹس بھی ہے، کنٹرول بھی ہے؟ یہ ساری ازرشنز ہیں. ٹھیک ہے. دوسری، کیا کلائنٹ نے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ساری چیزیں کمپلیٹلی ریکارڈ کر دی ہیں؟ اس نے جن جن کے پیسے دینے ہیں، جو جو لائبلٹیز ہیں، جو جو کلیمز ہیں، وہ سارے کر دیے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے اس میں رسک ہوتا ہے انڈر اسٹیٹمنٹ آف لائبلٹی. کلائنٹ مطلب اپنی فائنینشیل ویلتھ کو اچھا پریزنٹ کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ہم زیادہ انویسٹ کریں، ہمارے جو ارننگ پر شیئر ہے وہ بڑھے، ایک مارکیٹ ویلتھ جو ہے وہ بڑھے، مارکیٹ کیپٹلائزیشن بڑھے، اس کے لیے وہ اپنی لائبلٹیز کو انڈرسٹیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں انشور کرنا ہے کہ کیا کمپلائنٹ نے ساری چیزیں کمپلیٹلی ریکارڈ کر لی ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیسے ہوتی ہیں؟ یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. مطلب لیٹس سپوز کلائنٹ ہمیں دیتا ہے کہ میں آپ کو انوینٹری کے حساب سے بتا دیتا ہوں. کلائنٹ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ لسٹ ہے، یہ انوینٹری آئٹم پڑیں. ٹھیک ہے. تو ہم کلائنٹ کو شیٹ ٹو فلور لے کے بھی چل سکتے ہیں، اور فلور ٹو شیٹ لے کے بھی. ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ انٹیٹی ہے، اگر ہم کلوزنگ ویریفائی کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے یار یہ جو آپ کی جو شیٹ میں یہ ویلیو آ رہی ہے نا، یہ مجھے بتا دیں فزیکلی کدھر پڑی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہم طریقہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ فزیکلی آپ کے پاس یہ پڑی ہے، یہ مجھے نظر آ گئی ہے، مجھے بتائیں یہ جو آپ نے شیٹ دی ہے اس میں کدھر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس سے اس کی کمپلیٹنس وغیرہ جو ہے ایگزسٹنس ہے وہ ویریفائی کر سکتے ہیں. پھر اس کی ویلیوشن، کلائنٹ کہہ دے کہ جی یہ پراپرٹی ہے، یہ فیئر ویلیو ماڈل پہ ہے، تو کیا وہ پراپرلی ویلیو ہوئی ہے؟ جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ I-16 کے اندر 3 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد ریگولرلی ریویو ہونی چاہیے اس کی ویلیو، کیا وہ ہوئی ہے ری ویلیو. ٹھیک ہے. اس کا جو ڈسکلوجر ہے وہ کمپلیٹ ہے. ڈسکلوجر کمپلیٹنس کیا انشور کرتی ہے کہ مطلب لیٹس سپوز کلائنٹ نے بتا دی کہ زمین ہے، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ I-16 آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں آپ جو ہے نا بلڈنگ اور پلان، اگر آپ کے پاس لینڈ ہے تو آپ اس کا مجھے بتائیں کہ لینڈ کتنی ہے اور بلڈنگ کتنی ہے، مطلب آپ اس کو الگ الگ پریزنٹ کریں. ٹھیک ہے. اور پھر لینڈ کے بارے میں یہ بھی بتائیں کہ آیا کہ وہ فری ہولڈ لینڈ ہے یا کوئی جو ہے لیز ہولڈ لینڈ ہے. ٹھیک ہے. کتنا ایریا ہے، کس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے، مطلب اس کی جیوگرافیکل لوکیشن، یہ سارے بتائیں. یہ سارا ڈسکلوجرس. تو یہ ہے ہماری جو بیلنس شیٹ ہوتی ہے اس کی ایزرشنس. ٹھیک ہے. کہ جو کلیم اگر ہم کرنے جا رہے ہیں کہ کلائنٹ کے پاس اتنا ایسٹس ہیں، اتنی لائبلٹی ہیں، کیا وہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہیں، کیا کلائنٹ کا ان کے پاس رائٹ ہے، کیا وہ کمپلیٹلی ریکارڈ ہیں، کیا وہ پراپر ویلیو ہوئی ہیں، کیا ان کا ان سے ریلیونٹ جو ڈسکلوجر ہے وہ کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ اکاؤنٹ بیلنس سے ریلیونٹ چیزیں ہوں گی. اس کے بعد ہیں ازرشنس جو کہ ڈیورنگ دا ایئر کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مطلب پروفٹ اینڈ لاس لیول وہ کیا ہیں جی؟ اکرنس. ٹھیک ہے. اکرنس کیا ہے کہ کیا کلائنٹ نے جو ریونیو ریکارڈ کیا ہے کیا وہ ایکچولی اکر بھی ہوا ہے. اکر کیسے چیک کریں گے ہم؟ اس کی انویسز چیک کر لیں گے، گیٹ انورڈ جو آؤٹ ورڈ پاس ہیں وہ چیک کر لیں گے. ٹھیک ہے. پیسے آئے ہیں وہ چیک کر لیں گے. یہ اکرنس کی ایزرشن ویریفائی ہوگی. کمپلیٹنس، ہم نے ساری سیل ریکارڈ کر لی ہے. یہ نہیں کیا کہ کلائنٹ نے کوئی سیل کی اور جو ہے نا کچھ چیزیں جو ہے نا اس نے آؤٹ آف دی بک سیل کر دی. ٹھیک ہے. نہیں، اس نے جو چیزیں سیل کی ہیں وہ ریکارڈ بھی کی. ایکوریسی مطلب جس ویلیو پہ وہ سیل کی ہیں وہ پراپر ایکوریٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی قسم کا کوئی ایرر ہے، یا کسی کو سستی بیچ دی، کسی کو مہنگے داموں بیچ دی، یا ریلیٹڈ پارٹی کو کم ویلیو پہ سیل کر دی. ٹھیک ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دوسری کٹ آف. یہ نہیں ہے کہ لیٹس سپوز ہمارا یہ رینڈ ہے 1 جولائی سے لے کے 30 جون 2024 تک، 1 جولائی 23 سے لے کے 30 جون 24 تک، اور ہم نے اگست میں سیل کی تھی، بڑی اماؤنٹ تھی، بڑا اچھا کانٹریکٹ تھا، ہم نے وہ بھی جو ہے نا اگست کی سیل آپ کو پتہ ہے 2025 سے ریلیونٹ ہے، ہم نے وہ بھی 24 میں ریکارڈ کر لی. تو کیا کچھ ایسا تو نہیں ہوا؟ کٹ آف پراپرلی اپلائی ہوا ہے کہ مطلب جس پیریڈ کی سیل یا پرچیز تھی وہ اسی پیریڈ، اسی ریلیونٹ پیریڈ میں ریکارڈ ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک ازرشن ہے. اگر اس طرح ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد کلاسیفیکیشنز. یہ تو نہیں ہے کوئی ریونیو نیچر کا ایکسپینس تھا. لیٹس سپوز آپ نے جو ہے نا گاڑیوں کی مرمت کروائی ہے. ٹھیک ہے. اپنے ڈیلیوری وہیکلز کی ٹائر وغیرہ ان کے چینج کروائے ہیں، اور ان کی لائف بس ہوتی ہے 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے، آپ کی کمپنی کی پالیسی ہے. اور وہ لیکن ٹائر بڑے مہنگے آئے. بڑے مہنگے مطلب یہ کہ کوئی 10 لاکھ کا، کوئی 15 لاکھ کا، اس طرح وہ. تو آپ نے اس کو کیپٹلائز تو نہیں کر لیا. اگر آپ ان کو کنٹینیوسلی 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، سال بعد ریپلیس کروا رہے ہیں نا، تو ریونیو ایکسپینڈیچر ہے. تو اس کی کلاسیفیکیشن ریونیو ایکسپینس میں ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے. تو رسک ہوتا ہے کہ کلائنٹ اس کو جو ہے نا کیپٹلائز کر لے. کیپٹلائز میں آپ کو پتہ ہے یہ ہوگا کہ وہ کیپٹلائز ہو جائیں گے تو اس سے نا ان کی فائنینشیل پوزیشن اچھی ہو جائے گی, ایسٹس میں ایڈ ہو جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے ڈیپریسیشن تھوڑی سی چارج ہوگی, ایکسپینس کم آئے گا, تو اس سے پروفٹ انڈر اوور اسٹیٹ ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ارننگ پر شیئر بڑھ جائے گی, لگے گا واہ واہ کوئی بڑا پروفٹ آیا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اس کو پراپرلی کلاسیفائی بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری ایزرشنز ہیں. تو یہ آپ جو ہے نا اینٹی کی جب رسک آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس سے ریلیونٹ کون سا اکاؤنٹ ہیڈ ہے. ٹھیک ہے, بیلنس شیٹ سے ریلیونٹ کون سے اکاؤنٹ ہیڈ ہیں, اور اگر ہے تو میری ایزرشنز کس طرح ہٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو لے کے اس رسک سے ریلیونٹ اگر کوئی رسک ہے اور اس کی ایکسٹینٹ کتنی ہے, مطلب کس لیول کا رسک ہے. اب وہ موڈریٹ لیول کا رسک ہے, وہ لو لیول کا رسک ہے, یہ وہ ہائی لیول کا رسک ہے. تو اسی بیس پہ جو اپنے ہے نا پروسیجر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی حساب سے آپ جو ہے نا کلائنٹ کی آڈٹ رپورٹ جو ہوتی ہے, آڈیٹرس کی رپورٹ, اس پہ ہم جو ہے نا اپنا جو افیکٹ ہے, انفلوئنس ہے یا امپیکٹ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا رسک اسیسمنٹ پروسیجر. رسک اسیسمنٹ پروسیجر میں ہوتے کیا ہے, آپ کلائنٹ سے نا مینجمنٹ سے انکوائری کر رہے ہوتے ہیں. کس طرح ملتا ہے کہ جو اینٹی ہے اس کا اونرشپ اسٹرکچر کیا ہے, یہ کس طرح سیل کرتی ہے, اس کا ڈلیوری میتھڈس کیا ہیں, کب کب پیسے واپس آ جاتے ہیں. آپ ڈاکومنٹ آپ انالیٹیکل پروسیجر لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا, پچھلے سال میں اتنی سیل تھی, اس دفعہ اتنی ہے, بڑھ گئی ہے تو ریزننگ دیکھیں بڑھنے کی, اپروپریٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو ان سے پوچھیں بھائی کیوں اتنے بڑھ گئی ہے, کیا کوئی میجر کانٹریکٹ ہوا ہے, یا آپ نے کوئی اگلے پیریڈ کی سیل ریکارڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ رسک آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. سوری. اس کے بعد آبزرویشنس ہیں, آپ کلائنٹس کے ڈاکومنٹس ریکارڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈیورنگ دا ایئر یہ میٹنگز ہوئی ہیں, کلائنٹ نے بڑا کوئی میجر ایکسپینڈیچر کرنے کا پلان کیا تھا, تو کیا وہ واقعی کیا ہے, یا کلائنٹ کا کسی کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہے تو کیا وہ کنٹیجنسی اینڈ کمٹمنٹس میں پراپرلی ڈسکلوز ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو مطلب رسک اسیسمنٹ پروسیجر سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا, دیکھو پہلی فیز ہے پلاننگ کی. اس میں آپ ایک آڈٹ اسٹریٹجی بناتے ہیں, آڈٹ پلان بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے کن کن ایریاز پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد لیول ہے رسک اسیسمنٹ کا. ٹھیک ہے, مطلب اسٹیج آ جاتی ہے اگر ہم سب اسٹیج کی بات کریں. وہ آپ کلائنٹ سے انکوائری, انالیٹیکل پروسیجر, آبزرویشنس لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کن ایریاز پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے ہائی رسک ایریاز ہیں, لو رسک ایریاز ہیں. آپ کو پتہ ہے ہائی رسک ایریاز ہوں گے تو ہم ان پہ جو ایکسٹینٹ آف آڈٹ پروسیجر ہے وہ ہائی ہوگی ہماری. ٹھیک ہے, وہ ویدر کے وہ ٹیسٹ آف ڈیٹیل ہیں, یا جسے کہتے ہیں کہ ہم نے انالیٹیکل پروسیجر لگانے ہیں, یا ہم نے کوئی فردر آڈٹ پروسیجر لگانا ہے, یا ہم نے واچنگ زیادہ کرنی ہے, وہ بات کی بات ہے. وہ ہم پہلے رسک آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے آڈٹ میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا وہ رسک اسیسمنٹ ہے. جو موسٹ امپورٹنٹ ایریاز ہیں ان میں رسک اسیسمنٹ ہے, کیونکہ اسی سے آپ نے اپنے فردر آڈٹ پروسیجر ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں. اسی سے آپ نے اپنے پورے آڈٹ جو پلان ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. اسی حساب سے اپنے کلائنٹ کے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایزرشنز ہیں ان پہ اپنی جو ہے ایشورنس کا لیول ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. اور اسی حساب سے آپ نے رپورٹ پہ امپیکٹ لینا ہوتا ہے. اگر وہ ریزولو ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ, نہ ہو تو آپ نے رپورٹ پہ بھی امپیکٹ لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی رسک اسیسمنٹ پروسیجر ہو گئے. پھر انڈرسٹینڈنگ آف دا اینٹی اینڈ انوائرمنٹ, وہ ہم کیسے لیتے ہیں. ہم اس سے ریلیونٹ انڈسٹری کی اسٹڈی کرتے ہیں, ریگولیٹری انوائرمنٹ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اس پہ لاز اپلیکیبل ہے. لیبر اگر رکھی ہوئی ہے تو لیبر لاز کیا وہ کمپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو پراپر منیمم ویج دے رہے ہیں, ای او بی آئی کی پیمنٹ کر رہے ہیں, سوشل سیکورٹی کے چلان ٹائملی جمع کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیبرس کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ تو نہیں چل رہا, یا لیبر کی کوئی یونین تو نہیں بنی ہوئی کہ اگر لیٹ سپوز کل کو کلائنٹ ان کو جو انہوں نے کلیم کیے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دیں گے وہ نہ دے سکے, تو کیا وہ اسٹرائک تو نہیں کرتے گے کہ جس کی وجہ سے کمپنی کی پروڈکشن تو نہیں رک جائے گی, اس سے کوئی گوئنگ کنسرن پہ امپیکٹ تو نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, یا کلائنٹ کا کوئی میجر سپلائر ہے گڈس کا, اگر وہ کل کو جو ہے نا ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو کیا کلائنٹ کے پاس کوئی الٹرنیٹ اویلیبلٹی ہے کلائنٹ سپلائر کی کہ جن سے مال آ جائے گا پروڈکٹ بنا لیں گے. اگر نہیں ہے تو ہم نے جو ہے نا دیکھنا ہے کہ اس کا رسک کا امپیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ نہ ہونا کہ کل کو وہ ڈیفالٹ کر جائے, وہ آپ کو تب جو ہے اپنی اوبلیگیشنز آنر نہ کر سکے, اور آپ کے پاس جو ہے نا آلٹرنیٹ بھی کوئی نہ ہو, آپ بیٹھے رہیں, آپ تو پروڈکشن ہی نہ کر سکیں. ٹھیک ہے,
جس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سیل کم ہوگی، آپ لوگوں کو پیسے کیسے دیں گے، اپنے رننگ ایکسپینسز کو کیسے میٹ کریں گے، آپ کا تو گوئنگ کنسرن کے ایشوز آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے ہم نے کلائنٹ کے انڈرسٹینڈنگ کے جب لیتے ہیں تو وہ دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر اپلیکیبل فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک ہے. آیا کہ آپ اسمال سائز کمپنی ہے، آپ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، آپ لسٹڈ کمپنی ہے، آپ پبلک سیکٹر کمپنی ہے، آپ کیا ہیں. ٹھیک ہے، جس سے ہم ڈیفائن کریں کہ آپ نے یہ چیزیں ڈسکلوجر دینے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پبلک کا انٹرسٹ کتنا انوالو ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچر آف دا اینٹی کیا ہے، اس کے آپریشنس کیا ہیں، اونرشپ اسٹرکچر کیا ہے، اگر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے انویسٹمنٹ کی ٹائپ کیا ہے، آپ نے کوئی سبسیڈری کمپنی بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے آئی 600 کو بھی دیکھنا ہے کہ کمپنی آڈیٹرس کون ہیں. ٹھیک ہے، رپورٹنگ فریم ورک دیکھتے ہوئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایگرینگ دی ٹرم آف آڈٹ انگیجمنٹ پری کنڈیشن ایگزسٹ کرتی ہیں آئزا 210. ریگولیٹری فریم ورک دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا لا کی کمپلائنس پراپر ہوگی. آئزا 250 آپ نے دیکھنا ہے. اپلیکیشن آف اکاؤنٹنگ پالیسیز دیکھنی ہے، IS 8 جسے کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں. اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہائی رسک ایریاز ہیں یا ان کو ہم جو ہے نا آسانی سے مینیج نہیں کر سکیں گے. کریٹیکل ایریاز ہیں، ان پہ ہمیں اپنے آڈٹ پروسیجر کی ایکسٹینٹ جو ہے نا وہ بڑھانا ہوگی. ٹھیک ہے، انٹرنل کنٹرول سے ریلیونٹ کیا ایکٹیویٹیز کلائنٹ میں چل رہی ہیں، ان کے مضبوط ہیں، انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ اچھا ہے نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے کیا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہیڈ آف انٹرنل آڈٹ ہے اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے، اور کیا انٹرنل آڈٹ رپورٹس پہ جو مینجمنٹ ہے وہ ریلائی کر رہی ہوتی ہے اور ایکشنس لے رہی ہوتی ہے. اگر نہیں لے رہی ہوتی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ رسک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. اس کے بعد کیا ہے جی، یہ ہوگی انڈرسٹینڈنگ آف اینٹی اور رسک انوائرمنٹ. اس کے بعد ہے رسک ان دی CAIS، مطلب کنٹرولڈ انوائرمنٹ سسٹم انوائرمنٹ جو ہے نا اس میں کیا کیا رسک ہیں. رسک امپوزڈ بائی IT یا CS، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کون سے رسک ہیں. ٹھیک ہے، کون سے رسک ہو سکتے ہیں جی، ریلائنس آن پروگرام. ٹھیک ہے، مطلب کلائنٹ کوئی اس طرح کا سافٹ ویئر یوز کر رہا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے نا انکریکٹ ڈیٹا کو انیکوریٹ ڈیٹا کو جو ہے نا وہ پروسیس کر دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. اس سے کیا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہم کلائنٹ کے سسٹم پہ تو ریلائی نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی واچنگ کو بڑھانا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی رسک آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. دوسرا، وہ جو سسٹم ہے اس کے پاس کن لوگوں کی ایکسیس ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی اناتھورائز پرسن بھی ایکسیس کر سکتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، اب وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے ایکسیس. لیٹ سپوز کہ کل کو کوئی چوری ہو جائے، آپ کا سرور چوری ہو جائے، یا کوئی اناتھورائز پرسن جو ہے نا وہ کلائنٹ کے سسٹم میں گھستا ہے. ٹھیک ہے، وہ بیک ڈیٹ پہ کوئی انٹریاں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ماسٹر فائلز کو کرپٹ کر دیتے ہیں، آپ کا تو ڈیٹا لاس ہو جائے گا سارا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے دیکھنا ہے. اس طرح کا کوئی رسک تو نہیں ہے. اناتھورائز چینجز ان پلاننگ ماسٹر فائل ڈیٹا ماسٹر فائلس. ٹھیک ہے، آپ نے مطلب کوئی اناتھورائز پرسن آپ کی فائلس کو ایکسیس کر کے ان کو چینج تو نہیں کر سکتا. سسٹم میں چینجز کی اناتھورائزیشن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کا ایشوز تو نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے، پوٹینشیل لاس آف ڈیٹا. بڑا امپورٹنٹ ڈاٹا تھا یہ، کسٹمر کا ڈیٹا ہے، کسٹمر کی لسٹ ہے، کسی وجہ سے وہ چوری ہوگی. ٹھیک ہے، یہ کسٹمر کا جو کانفیڈینشیل ڈیٹا ہے وہ پبلک ہو گیا. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا کہ نہ صرف وہ کسٹمر آپ سے چلے جائیں گے بلکہ وہ آپ پہ کیس بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا بڑا ایشو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی سسٹم میں کوئی اس طرح کے بگز تو نہیں ہے، رسک تو نہیں ہے. اس سے ہم کیا ہوگا کہ اپنے آڈٹ پروسیجر کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. انیبلٹی ٹو ایکسیس ڈیٹا ایز ریکوائرڈ. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا ہے وہ بڑی جو ہے نا، ٹھیک ہے پروٹیکشن اچھی چیز ہے، پروٹیکشن میں ہے، لیکن یہ بھی ہونا چاہیے کہ کم از کم آڈیٹر کو اویلیبل کریں. ٹھیک ہے، تو اس طرح تو نہیں کہ آپ کو ایکسیس ہی نہیں مل رہی کلائنٹ کی طرف سے، جس سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ جو ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ پراپرلی ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے. تو اس سے بھی آپ کا رسک لیول بڑھ جاتا ہے کہ بھئی کیا ایشو ہے کہ وہ ہمیں ایکسیس نہیں دے رہے. اس کے بعد کیا ہے، ایریاز ٹو بی ایگزامنڈ. وہ کون سی ایریا ہے، پروگرام ڈیولپمنٹ. کمپنی نے کوئی نیا پروگرام ڈیولپ کیا ہے، لیٹس سپوز کوئی نیا سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے، تو دیکھیں کیا وہ اپروپریٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ سارا ڈیٹا جو پچھلے سافٹ ویئر پہ تھا یا جو ہارڈ فارم میں تھا وہ پراپر نیکسٹ سافٹ ویئر پہ چلا گیا ہے. اوپننگ بیلنس اس نے صحیح اٹھایا، یہ بھی ایک رسک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس نے اوپننگ بیلنس صحیح نہیں اٹھایا تو آپ کے جو پارٹی وائز کی کلوزنگ بیلنس ہے ڈیٹرز کے یا جو کریڈیٹرز ہیں وہ صحیح نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ اس پہ کیسے ازرشنس پہ جو ہے نا
کانفیڈنس لے کے آ سکتے ہیں کہ یہ ایزرشن اس کی ٹھیک ہے جی، پراپرلی کمپلیٹلی ریکارڈ ہیں، ایکوریٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں. سسٹم سافٹ ویئر کی سپورٹ دیکھنا ہے. اگر آپ کا کوئی کلائنٹ کا سسٹم ہے اس کو اگر جو ہے نا مطلب وہ باہر سے رن ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی جرمنی میں بیٹھے ہیں، انہوں نے ہمیں ایکسیس دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہم جس کلاؤڈ پہ ڈیٹا ڈال رہے ہیں کیا وہ سیکیور ہے، کانفیڈینشیلٹی کا پراپر خیال رکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. اس پہ کنٹرول کتنا ہے، یہ ساری چیزیں مطلب پڑھنے کی حد تک ہیں، آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اس کے بعد ہے کمپوننٹ آف انٹرنل کنٹرول. ٹھیک ہے، انٹرنل کنٹرول کیا ہے کہ کلائنٹ کا جو کنٹرول انوائرمنٹ ہے اس سے ریلیونٹ اس کے 5 کمپوننٹس ہیں. کون سے؟ کنٹرول انوائرمنٹ کیا ہے کہ کلائنٹ کے لوگ جو ہے نا کنٹرول کو نا بڑا جو ہے نا آنر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب پراپرلی پالیسیز بن رہی ہوتی ہیں، ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں، امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ایک واؤچر اگر بنتا ہے تو پراپرلی وہ چیکڈ ہوتا ہے، چیک بائی کے سائن ہوتے ہیں، ریویوڈ بائی کے سائن ہوتے ہیں، پھر پروسیس بائی جس نے کیا ہے وہ سائن ہوتے ہیں. مطلب ایک سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہے، ٹھیک ہے. مطلب ایک انوائرمنٹ بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کا کنٹرول انوائرمنٹ ویک ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہمارا رسک بڑھ جائے گا آڈیٹرس کا. اس کے بعد کیا ہے؟ رسک اسیسمنٹ پروسیس. رسک اسیسمنٹ پروسیس کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ جب آڈیٹرس آڈٹ کرنے آتے ہیں بس رسک کو نا وہی دیکھتے ہیں. کلائنٹ اپنی طرف سے انٹرنل رسک کی ایویلیوشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں نا ایک ایتھیکل جو جسے کہہ لیں کہ ایتھیکل ویلیوز جو ہے نا وہ مینٹین رہتی ہیں. ایک ایتھیکل کلچر ہے وہ مینٹین رہتا ہے. وہ کسی بھی قسم کی الٹی سیدھی حرکت یا کوئی بھی اس قسم کی حرکت کہ جس سے جو ہے نا یوزرس کے جو ڈسیزن ہے وہ انفلوئنس ہو یا کمپنیز کو لاس ہو ان سے باز رہیں، ٹھیک ہے. تو رسک اسیسمنٹ پروسیس کیا ہے کہ اینٹی اپنے بزنس رسک کو پراپرلی آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے. اگر کر رہی ہے تو کیا وہ سگنیفیکنٹ رسک ہیں اور اس کے بارے میں کیا رسپانس وہ کرتے ہیں. لیٹس سپوز ایک کمپنی ہے وہ ہے جو ہے نا شاپر بنانے کی فیکٹری ہے، پلاسٹک بیگ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن گورنمنٹس کی ریگولیشنز چینج ہو گئی ہیں اور گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جس کے بھی جو پلانٹس ہیں نا مطلب ان پہ پابندی لگنا شروع ہو گئی ہے. جو پلاسٹک بیگز ہیں ان پہ پابندی ہے. گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ تمام مارکیٹ جو ہے نا مطلب سپر مارکیٹس یا جو شاپس ہیں دکاندار حضرات ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے جو ہے نا جو پلاسٹک بیگ پہ مکمل پابندی ہے. جو بھی لوگ سامان لینے آئیں گے نا وہ گھر سے اپنے بیگز لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے. مطلب وہ کوئی کپڑا کے بیگ لے کے آئیں گے یا کوئی کاغذ کی جو ہے وہ لے کے آئیں گے. آپ نے پلاسٹک بیگ پہ پابندی ہے. تو اب جو کمپنیز سوللی پلاسٹک کی سیل کرتی تھی اب دیکھیں ان کے تو گوئنگ کنسرن کے ایشوز آ گئے، ان کی تو پلانٹ کی امپیئرمنٹ کے ایشو آ گئے، ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کیا انہوں نے بینگ آڈیٹرز ہم نے دیکھنا ہے کیا انہوں نے امپیئرمنٹ چارج کی ہے، کیا انہوں نے گوئنگ کنسرن سے ریلیونٹ یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، کیا اس رسک سے ریلیونٹ انہوں نے کسی اور بزنس میں جانے کی بات کی ہے، ٹھیک ہے. کیا انہوں نے جن لوگوں کے پیسے دینے تھے لائبلٹیز کو سیٹ آف کرنا تھا جو بینک لونز یا بورنگس کی ہوئی ہیں ان کی آپ نے پیمنٹس کرنی تھی، کیا آپ ان کو آنر کر سکیں گے. اگر نہیں کر سکیں گے تو اس کی کلوزز کیا ہیں. بینک والے آپ کی پیسے روک دیں گے، ٹھیک ہے. وہ آپ پہ ڈیفالٹ کلوز لگا دیں گے، وہ آپ پہ پینلٹی لگا دیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو کیسے جو ہے نا رسپانس کرنا ہے یا آپ نے رسک سے پتہ چلے گا ہمیں مطلب یہ اس اینٹی کا انوائرمنٹ وغیرہ سے پتہ چلے گا کیا کلائنٹ ان چیزوں کو آنر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم اس طرح نہیں لے کے چلیں گے رسک بیس اپروچ تو اس سے کیا ہوگا کہ کل کو اگر ہم نے اس کو نہ دیکھا اور ہم نے رپورٹ دے دی کہ جی سب اوکے ہے 30 جون 24 میں کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک جولائی میں جا کے یا اگست سپتمبر میں جا کے نومبر میں جا کے ہم نے رپورٹ دے دی، ٹھیک ہے. نومبر میں جا کے کمپنی جو بند ہوگی تو شیئر ہولڈرس کہیں گے بھائی یہ کیا بات ہوئی. 1 مہینے پہلے آڈیٹرس نے رپورٹ دی ہے کہ بالکل صاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اوپینین جو ہے نا کلین ہے، ٹھیک ہے. اور اب کمپنی بند ہوگی. آڈیٹرس نے ہمیں یہ ساری چیزیں یکدم تو نہیں ہوگی نا. آڈیٹرس نے ہمیں پہلے کیوں نہیں انفارم کیا. آیا وہ کوئی ایمفسس آف میٹر اور پیرا ڈال دیتا، کوئی گوئنگ کنسرن سے ریلیونٹ پیرا ڈال دیتا جس سے کم از کم شیئر ہولڈرس کو پتہ چل جاتا کہ بھائی یہ ایشوز چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو SECP ہے یا جو ریگولیٹرز ہیں آڈیٹ اوور سائٹ بورڈ ہے، اسٹاک ایکسچینج ہے، یہ آڈیٹرز کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کوالٹی آف آڈٹ پہ کوشچن کر سکتے ہیں
کہ بھئی یہ ایشوز تھے، آپ نے کیوں نہیں اپنی رپورٹ میں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، کیوں نہیں آپ نے اپنی رپورٹ میں جو ہے نا ان کو رپورٹ کیا. ٹھیک ہے. اب شیئر ہولڈرس کا نقصان ہو گیا ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. آڈیٹر آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ایک امپورٹنٹ جاب ہے. ٹھیک ہے. پبلک انٹرسٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی جو ہے نا کمپنیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اپنی بس فیس سے ریلیونٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو کیا ہے وہ اپنی اس فیڈیشری ڈیوٹی کو ٹھیک ہے پراپرلی پرفارم کر بھی رہے ہیں نہیں. کیا جو ڈائریکٹرز ہیں جن کو شیئر ہولڈرس نے منتخب کیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی ڈیوٹیز کو اسٹیورڈ شپ جسے کہتے ہیں اس کو پراپرلی لے کے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارے آپ نے رسک آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں، ان کو رپورٹ کرنا ہے. اس سے آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ میں نے کیسے آڈٹ کرنا ہے، کن ایریاز پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، کلائنٹ کے یہ ایشوز چل رہے ہیں، یہ میرے رسک ہیں، یہ میری ایویلیویشن ہے اور یہ میرا رپورٹ پہ امپیکٹ ہوگا یا یہ میرا جو ہے نا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پہ امپیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے، انفارمیشن سسٹم ریلیونٹ ٹو فائنینشیل رپورٹنگ. کلائنٹ کا جو سسٹم ہے وہ کلاس آف ٹرانزیکشن کو پراپر ریکارڈ کر رہا ہے. اکاؤنٹنگ پروسیجرز جو ہیں وہ بالکل جو ہے مطلب پراپرلی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. کلائنٹ کا اکاؤنٹنگ ریکارڈ پراپر مینٹین ہو رہا ہے. کلائنٹ کے پاس بڑے جو ہے نا اچھے لوگ ہیں، مطلب اسکلفل پرسن ہیں، کمپیٹنسیز ہیں، وہ ان کو صحیح لے کے چل رہے ہیں. کنٹرول اوور جنرل انٹریز. یہ تو نہیں کہ کوئی ہر بندہ جو ہے ایکسیس ہے اس کو انٹریز کے وہ انٹری کیے جا رہے ہیں، ایسے تو نہیں ہے. یا جو ہے صرف ان اتھورائز جو پرسنز ہیں، اتھورائز پرسن انہیں کو انٹریز کی ایکسیس ہے. ایسا کام تو نہیں ہے کہ لوگ جو ہے نا بیک ڈیٹ پہ بیٹھ کے بھی انٹریاں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے انفارمیشن سسٹم سے ریلیونٹ رسک بھی آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. دوسرا کیا ہے، کنٹرول ایکٹیویٹی ریلیونٹ ٹو آڈٹ. ٹھیک ہے. آڈٹ سے ریلیونٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پراپرلی ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں. وہ کیا ہو سکتی ہیں جی، انفارمیشن پروسیس جو ہے نا وہ کلائنٹ کے بڑے ٹھیک ہیں، آڈیٹرس کو ان پہ ریلائبل ہے. اگر نہیں ہے تو یہ ہمارا رسک ہے. سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ خود ہی جو ہے نا ووچر بناتا ہے، خود ہی جو ہے پیمنٹس اس کی دیکھتا ہے، خود ہی اس کی انٹری کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو مرضی کرے. ٹھیک ہے. یہ کام تو نہیں ہے. فزیکل کنٹرول ہے کہ کلائنٹ کے جو انفارمیشن سسٹم ہے، سرور ہے، جو اس کے کمپیوٹرز ہیں اس پہ پراپرلی جو پاسورڈ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ جو ہے گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، لاکڈ اپ ہیں کمرے، ڈیزاسٹر ریکوری پلانس چل رہے ہیں. یہ تو نہیں کہ کل کو کوئی آگ لگ جائے ٹھیک ہے اور ڈیٹا جو ہے وہ سارا لاس ہو جائے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. اس کے بعد ہے مانیٹرنگ آف کنٹرولز. ٹھیک ہے. کیا جو کنٹرولز ہیں انٹرنل کنٹرولز وہ پراپرلی ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں. ان کے نہ صرف ایگزیکیوٹ ہونا بلکہ مانیٹر بھی ہو رہے ہیں. مانیٹر سے کیا کہ اگر ان میں کوئی ڈیفیشنسی نظر آتی ہے تو وہ جو ہے پراپرلی ایڈریس ہو رہی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارا ہم نے جب اس کی انڈرسٹینڈنگ لے رہے ہوتے ہیں اینٹیٹی کی، ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. میرے پاس اذان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو تب تک ہم جو ہے نا ایک بریک کر لیتے ہیں، تھوڑی سی اذان سن لیتے ہیں. لیٹ اسٹارٹ ویئر وی لیفٹ. اچھا جی ٹھیک ہے. ہم نے پڑھ لیا کہ رسک اسسمنٹ پروسیجرز کیا ہیں. ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈنگ آف اینٹیٹی اور اس کی انوائرمنٹ کیسے لینی ہے، اور جو انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ میں رسک ہوتے ہیں ان کو کیسے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کیسے رسپانس کرنا ہے. ٹھیک ہے. ازرشنز بھی پڑھ لی. اس کے بعد یہ ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ لیول کا رسک بھی ہو سکتا ہے اور ازرشن لیول کا. ازرشن لیول کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی ہیڈ لیول پہ، جیسے کہ ٹریڈ ڈیٹ سے ریلیونٹ کیا رسک ہے. ٹھیک ہے. نان کرنٹ ایسٹس میں کیا رسک ہے، کرنٹ ایسٹس میں کیا رسک ہے، کیا کیش اینڈ بینک میں کیا رسک ہے. یہ ازرشنز لیول کے رسک ہیں. ٹھیک ہے. جس کی بیس پہ آپ کو پتہ ہے جو ہمارا اوپینین ہے وہ مطلب ڈپینڈ کرتا ہے. مٹیریل امپیکٹ ہے تو موڈیفائی ہم اس کو کر سکتے ہیں، کوالیفائڈ اوپینین دے سکتے ہیں. اور اگر پرویسو افیکٹ ہے اس کا تو ہم اس کو مطلب ایڈورس اوپینین کی طرف بھی جا سکتے ہیں، ڈسکلیمر کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر کوئی اسکوپ لمیٹیشن ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے چیزیں. ٹھیک. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ لیول کا رسک کیا ہے کہ رسک آف مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ دیٹ ریلیٹس پریویسولی ٹو دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایز اے ہول. ٹھیک ہے. مطلب یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ لیول کا رسک جب بھی ہوگا نا، اس سے پوری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہے نا آپ کی وہ امپیکٹ ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پوری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس امپیکٹ ہو رہی ہوں تو پھر کوئی چھوٹا موٹا رسک نہیں ہوتا، اس کا آپ نے اسی طریقے سے امپیکٹ لینا ہوتا ہے، کیونکہ وہ یوزرس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے.
ठीक है। लेट्स सपोज बात मतलब है कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है हमें, तो हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की गई हैं ना, वो डाटा दे रहे हैं, स्कोप लिमिटेशन लगा रहे हैं, जो हम पूछ रहे हैं वो बता नहीं रहे ऑडिटर्स को, तो आप इसको मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क है, आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की तरफ जाइए, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, कुछ रिस्क बता रहे हैं कि आपने स्टेप क्या लेने हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में। स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, ये रिस्क है, आया एक चीज़ है वो रिस्क है भी या नहीं। ये तो नहीं है कि आपकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आपने अभी क्लाइंट से चीज़ें पूछी ही नहीं और हमें कह दिया कि ये रिस्क है जी क्लाइंट का, इस नहीं, आप मतलब उस पर एग्री हैं कि वो रिस्क है एक, ठीक है। अब देखें ना, रिस्क की डेफिनेशन क्या है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि अगर आप किसी ने आइडेंटिफाई कि रिस्क उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही हो, ठीक है, वो कोई कंट्रोल में डेफिशिएंसी हो सकती है। लाजमी नहीं है कि हम उसका इम्पैक्ट या कोई इमटेरियल इम्पैक्ट भी हो सकता है कि कोई आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया हो और हम वो इतना कोई मटेरियल नहीं, हम उस पर जो है मैनेजमेंट लेटर में अगर वो पॉइंट डाल दें तो उससे भी काम चल जाए। ये चीज़ें भी आपने देखनी है, ठीक है। उसको असेस करना है किस लेवल का रिस्क है, इवेलुएट करना है, रिलेट करना है कि उस रिस्क का कि उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क है या वो किसी एजर्शन लेवल का रिस्क है। अगर एजर्शन लेवल का रिस्क है तो हम उस एजर्शन को वेरीफाई करने के लिए अपने जो नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर हैं उसको अमेंड कर लेंगे, ठीक है। उस रिस्क से लाइकलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट कितनी है, ठीक है। ये तो नहीं है कि कोई रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया लेकिन लेट्स सपोज क्लाइंट के पास ना बैलेंस शीट की उसकी फुटिंग है कोई 300 अरब रुपये की, ठीक है, जिसमें एक TDR की इन्वेस्टमेंट भी है, वो है लेट्स सपोज कोई 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आ गई। 2 लाख की जो TDR की इन्वेस्टमेंट है ना, आपको उसका कोई एविडेंस नहीं मिला, ठीक है, कोई वेरीफाई नहीं कर सकते आप उसको किसी तरीके से, या वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। 300 अरब की उसमें से 2 लाख रुपए को इतना मैटर नहीं करते, नो डाउट एक बैलेंस शीट आइटम है, लेकिन आपको कोई इशू आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको मतलब देखें कि उस मिस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट कितना है। अगर इमटेरियल इम्पैक्ट है तो आप उसको मैनेजमेंट लेटर में कवर कर लें, क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर लें कि भाई इसका जो है ना हमें कुछ तो दें, कुछ अल्टरनेट प्रोसीजर लगा लें, कुछ इस तरीके से उसको ना कवर कर लें। तो ये भी आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में देखना है कि आइडेंटिफाई करना है रिस्क, इवेल्युएट करना है, उनको रिलेट करना है और उसकी लाइकलीहुड को देखना है, ठीक है। लास्ट है हमारा जी क्या, रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल कंसिड्रेशंस। कुछ रिस्क हैं जो कि ना स्पेशल कंसिड्रेशन रिक्वायर करते हैं। वो कौन से रिस्क हैं? फ्रॉड का रिस्क है, रिस्क ऑफ फ्रॉड ISA 240, ठीक है। अब देखें लिंकेज शुरू होगी इधर। फ्रॉड का रिस्क है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क होता है हमेशा, ठीक है। तो आपने देखना है फ्रॉड रिस्क तो नहीं, फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो एग्जिस्ट नहीं करते, कोई ऑपरेशनल फैक्टर, आपको पता है फ्रॉड रिस्क के कोई ऑपरेटिंग फैक्टर या कोई इन्वायरमेंटल जो कोई इस तरह के फैक्टर्स हैं वो तो नहीं है। दूसरा क्या है, रिस्क रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट्स, ठीक है। कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, कोई नए लॉज एंड रेगुलेशंस आए हैं, ठीक है, कोई इकोनॉमिक्स जो है ना पॉलिसीज चेंज हुई है, कोई इंटरेस्ट रेट चेंज हुए हैं, कोई इन्फ्लेशन, कोई इस तरह उनसे तो कोई रिस्क नहीं हो रहे, ठीक है। या कोई नई डेवलपमेंट हुई है, कोई नया लॉ आ गया है जिसकी वजह से जो है ना हमारा बिजनेस है क्लाइंट का वो इम्पैक्ट हुआ है, तो ये इस तरह के रिस्क स्पेशल कंसिड्रेशन रिक्वायर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका इम्पैक्ट बड़ा क्रिटिकल होता है, ठीक है, मतलब एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो कल कौन से रेलिवेंट अगर हमने उनको इग्नोर कर दिया तो कल कौन से रेलिवेंट कुछ भी हो सकता है जिससे जो ऑडिटर है वो जवाब दे होंगे, ठीक है। कोई कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स में तो क्लाइंट इन्वॉल्व नहीं हो गया, क्लाइंट ने कोई हैजिंग वगैरह के अरेंजमेंट तो स्टार्ट नहीं कर दिए हैं, तो क्या हमारे पास उससे रेलिवेंट स्टाफ है जिनके पास ये कॉम्पिटेंसीज हैं कि वो हैजिंग्स को देख सकें, ठीक है। मतलब वो कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व तो नहीं हुए क्लाइंट, कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व तो नहीं हो गया क्लाइंट, ठीक है, ये हमने देखना है। कोई ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज़ तो बढ़ नहीं गई हैं, अगर बढ़ गई हैं तो क्या क्लाइंट ने अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देना शुरू किए हैं, ठीक है, उनके पास डाटा है इस तरह का, उन्होंने कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 208 है उसको जो है कंप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, CCG रेगुलेशंस को कंप्लाई कर रहे हैं रिलेटेड ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी से रेलिवेंट, ठीक है। ये इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस हैं ये आपको स्पेशल कंसिड्रेशन रिक्वायर करती हैं आपकी ऑडिटर्स की,
ठीक है। या कोई सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स में तो क्लाइंट इन्वॉल्व नहीं हो गया, क्लाइंट ने जी कोई ना जॉइंट वेंचर बना लिया, ठीक है, वो मिल के काम करना शुरू कर दिया, तो क्या देखिए क्लाइंट ने अपने सिस्टम्स को उस तरह चेंज किया है कि ये चीज़ें आइडेंटिफाई करी हैं कि हमें उनसे रेलिवेंट क्या रिस्क होंगे, क्या रिवार्ड होंगे, आया कि वो हमारी सब्सिडरी है या IFRS 11 अप्लाई करना है, IFRS 3 अप्लाई करना है, ठीक है, और ऑडिटर्स की उससे रेलिवेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारा आपने जब हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी और इन्वायरमेंट ले रहे होते हैं देखना है। और ये स्पेशल जो है ना आपको स्टैंडर्ड बताता है कि ये स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं जिनको आपने कंसिड्रेशन देनी है। क्या? रिस्क ऑफ फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये आपने देखनी है, ठीक है। होपफुली आपको स्टैंडर्ड समझ आया होगा, ठीक है। इस स्टैंडर्ड में यही कुछ है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। ICAP के क्वेश्चंस में मतलब ऑलमोस्ट पेपर्स की वेटेज का 15 to 20 या 25% आ रहा होता है, ठीक है। इसी तरह MSA 1 में भी ऐसे ही है, सेम फॉर ACCA और ICW भी ऐसे ही है, ठीक है। ICW का जो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है उसमें मेजर पोर्शन आता है रिस्क असेसमेंट का। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने आपको एक मतलब ओवरव्यू देते हुए प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर स्टूडेंट को समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कोई चीज़ समझ ना आए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल भी है, आप जिस तरीके से मर्ज़ी मुझे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई हमने किए हैं, जो रिस्क, उनको अब रिस्पॉन्स कैसे करना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टैंडर्ड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आपका।